बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 28 मुहर्रम 1444 हिजरी है, 26 अगस्त 2022 बरोज़ जुम्मा फ्राइडे। दोस्तों, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जब भी कोई भी बात करो तो बड़े भाई बन के करो या बाप बन के करो, क्योंकि बाप एक ज़िम्मेदारी निभाता है। बाप के बाद अगर उसकी कोई ज़िम्मेदारी ले सकता है तो उसका बेटा है। अगर वही बेटा ज़िम्मेदारी निभा सकता है जो अपने बाप को जो है अपना कंधों पे बोझ ले ले। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी ज़िम्मेदारी निभाते हैं, और ऐसी ज़िम्मेदारी निभाने वालों को कहते हैं लीडर, क्योंकि ज़िम्मेदारी एक दर्द का नाम है। एक वो दर्द जो माँ सहती है, 12 डेसिमल का दर्द। अक्सर दर्द लोगों को 4-5 डेसिमल का दर्द होता है तो लोग ख़त्म हो जाते हैं, लोग दुनिया से उड़ जाते हैं, लेकिन माँ 12 डेसिमल का दर्द बर्दाश्त करती है। इसलिए अल्लाह ने माँ के क़दमों के नीचे जन्नत और बाप के क़दमों के नीचे जन्नत का दरवाज़ा रखा है। माँ बाप ही वो है जो बच्चों को सही मोटिवेशन देते हैं, और ये वो लीडर है जो आपकी कैसे भी हालात रहने दो, आपको ज़बरदस्त मोटिवेट करके आगे लेके जाते हैं। अब एक दूसरा रुख देखिए, ऐसा घर जिसके अंदर ना खाने को खाना, पीने को पानी, रहने को बराबर से रिहाइश भी नहीं, ना ही उसका भाड़ा है, छोटी सी चाल है, और वो भी जो है टपकते रहती है, और बहुत उसके अंदर जो है मशक्क़त करते हैं माँ बाप अपने बच्चों को जो है तालीम दिलाने के वास्ते। यहाँ तक कि वो भूखे रहते हैं, फाखे रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे भी जो है तालीम को हासिल करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर चढ़ते रहते हैं बच्चे। और बच्चों के अंदर भी ये भी आता है कि भाई हमारे माँ बाप कहाँ से देंगे, तो वो ख़ुद से सीखते हैं कि हम कैसा पैसा हलाल और जायज़ तरीक़े से कमाएं, जिससे कम से कम हमारी फ़ीस का इंतज़ाम हो जाए, हमारे माँ बाप के ऊपर से थोड़ा सर का बोझ हटे। इस तरह वो अपने आप को तरक्की देते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाते हैं, और एक टाइम आता है कि वो IPS बनते हैं, IAS बनते हैं, और देश के सही मानों में सही लीडर बन जाते हैं। और ऐसे ज़बरदस्त लीडर बनते हैं कि एक बहुत बड़ी टीम को लीड करते हैं। ऐसे जो लीडर जब ऊपर जाते हैं तो देश को तरक्की होती है, देश को उन्नति मिलती है, और सबका साथ सबका विकास होता है। और वैसे टॉप पोस्ट के ऊपर अगर किसी को पहुंचना है तो वही उनके लिए फार्मूला है जो वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग ऐसे लोगों से जलने वाले बहुत होते हैं, जो लोग जो है ऊपर पहुँचने वाले में अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, और भूखा प्यासा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी धर्म का भी आदमी हो सकता है। लेकिन जो ऊपर गया है मेहनत, अपनी मशक्क़त से, अपनी डेडिकेशन से, और अपने विल पावर से, अपनी तालीम से ऊपर गया है। लेकिन जो ऊपर गया है वो उसको पता है कि दर्द क्या है, उसको पता है कि ज़िम्मेदारी क्या है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो नीचे जो रहने वाले लोग हैं वो भी चाहते हैं कि भाई मैं भी रातों रात ऊपर चले जाऊं। हालांकि जो लोग ऊपर गए हैं वो रातों रात ऊपर नहीं बने। देश के जो है बड़े बड़े लीडर जो बने वो रातों रात नहीं बने, कई सालों तक मेहनत मशक्क़त करें वो लोग। और ये लोग समझते हैं कि भाई हम रातों रात लीडर बन जाएंगे, और रातों रात लीडर बनने की चक्कर में ये लोग जो है कुछ ऐसे वाहियात किस्म के बातें कर डालते हैं जिससे जो है कौमों के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ख़ुद उनको उनकी कौम के लोग भी पसंद नहीं करते, और ऐसी वैसी बातें करके जो है आपस में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मचा देते हैं। हालांकि दुनिया के अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, और बुरों में थोड़ा सबका तबका ऐसा होता है जो ऐसे वैसे लोगों का जो है साथ दे देता है, जो लोगों को लड़वा के अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य ये होता है, इनकी नीयत ये होती है कि मैं भी रातों रात एक बड़ा लीडर बन जाऊं। हालांकि कभी भी ये लीडर नहीं बन सकते। अगर ऐसे लीडर अगर आपकी निगाह में है तो मेरा चैलेंज है, ऐसे लीडरों की ज़िंदगियों में झांक के देखें। उनकी ज़िंदगी में आप देखेंगे धोखा है, फरेब है, और लोगों के ऊपर पता नहीं क्या क्या उन्होंने सितम किया हुआ है, और किसी के साथ भी उनकी नहीं बनती।
یہاں تک کہ آپ محسوس کریں گے کہ بھائی ان کے اندر ان کے اپنے گھر کے بیوی بچوں سے ماں باپ سے بھی انہیں تنگی چلتی ہے، انہیں ایسے تکلیف کے لوگ ہیں۔ وہ کیسا لیڈر بنیں گے جو دیوار کو توڑ دے، دروازوں کو توڑ دے، آپس میں ٹوٹ پھوٹ ڈال دے اور محبتوں کو ختم کر دے اور نفرتوں کو بڑھائے؟ ایسے لوگ کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتے اور کبھی بھی دیش کا اچھا نہیں چاہ سکتے۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک ٹی راجا سنگھ نام کا حیدرآباد کا ایک ودھایک ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات بتا دیا ہے، غلط بات بول دیا ہے، غلط بات اپنے اندر سے نکالا ہے، صرف اس لیے کیونکہ اس نے اعلان کیا تھا کہ بھائی منور فاروقی حیدرآباد میں نہ آئے اور وہ اپنا پروگرام نہ کرے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی منور، اس کا الزام یہ تھا کہ بھائی منور فاروقی ان کے دیوی دیوتاؤں کے اوپر جو ہے بہت غلط سلط بات کیا تھا۔ تو بھائی وہ عدالت میں چلا جاتا، کیس کرتا، اور وہ منور فاروقی آیا، اس کا جو ہے پولیس کی نگرانی میں اس کا پروگرام ہوا اور وہ اپنا پروگرام کر کے چلا گیا، زبردست ترقی کامیابی سے چلا گیا۔ اب اس کے بعد میں اس کو غصہ آ گیا اور اس غصے کی جو بھاونا میں بہہ کے اس نے ایسا بول دیا بلکہ وہ کہہ رہا ہے۔ حقیقت میں دوستو اگر ایک صحیح لیڈر ہوتا تو برداشت بھی کرتا ہے، کیونکہ ہندوستان کے لیڈروں کے اندر یہ بات رہی ہے کہ اگر ان کو کوئی اگر کچھ بھی بول دے تو ہر چیز پہ برداشت کرتے تھے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ سے نہرو کیسے آگے نکل گئے؟ انہوں نے اس چیز کو زبردست طریقے سے، اچھی طریقے سے بتایا، جبکہ سردار ولبھ بھائی پٹیل لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی یہ وزیر اعظم بننا چاہیے تھا، یہ نہیں بنے اور نہرو آگے نکل گئے۔ لیکن سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اس کے بعد کوئی برا نہیں مانا اور وہ وزیر داخلہ بن گئے۔ اس طرح معاملہ اپنے آپ سلجھ گیا اور کیونکہ وہ لیڈراں تھے، اس طرح سب صحیح چلے، کوئی آپس میں متبھید نہیں رہا۔ لیکن آج کے جو لیڈراں ہیں ان کے اندر بہت کمی ہے، ایک تو علم کی کمی ہے، ایک تو سمجھ کی کمی ہے، کیونکہ وہ جیسے لیڈر اوپر چلتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ویسا ان کے اندر چلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ABCD ہی نہیں سیکھا، تو کہاں سے وہ چلیں گے؟ ایسے میں ٹی راجا سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ منور فاروقی جب آیا تو جو ہے اس کا پروگرام ہوا، اس میں میں کہا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، میں کیا ہر کوئی مسلمان یہی کہتا ہے کہ منور فاروقی نہ ہندوؤں کے لیے اچھا ہے نہ مسلمانوں کے لیے اچھا ہے۔ جس طرح اس نے ہندوؤں کے لیے برا بولا، اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی اس نے برا بولا، اچھا نہیں بولا، بلکہ مسلمانوں کو بھی گالی دے کے بات کیا۔ میں نے خود اس کے کئی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر دیکھے ہیں جو گالی دے رہا ہے اور نوجوانوں میں بیٹھ کے گالی دے رہا ہے۔ یہ کیا صلاحیت ہے اس کے پاس؟ کیا اس کے ماں باپ نے اس کو تمیز نہیں سکھائی؟ نوجوانوں میں بیٹھ کے اس قسم کی گندی آلتو فالتو باتیں کرے، اس کے اوپر بھی جو اس کو سمجھانے والا اس کو ہونا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، ایسے لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے۔ یہ میرا بھی ایک ماننا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں کسی کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیسی بھی معاملہ ہو جائے راجا سنگھ کو عدالت جانا چاہیے تھا، جبکہ عدالت سب کے لیے ہے۔ جس طرح وہ عدالت سے اس کو نیائے ملا، وہ چھوٹا، تو اس کا کام تھا بھائی عدالت میں جاتا، عدالت میں بات کرتا۔ وہ کوئی راجا نہیں ہے کہ بھائی جو چاہے وہ چاہے بول دے۔ ہر آدمی ڈرتا ہے کسی کے بھی مذہب کے بارے میں برا بولے، کیونکہ ہر آدمی مذہب کی اسٹڈی کرنے کے بعد ہی بتاتا ہے کہ بھائی ہر مذہب والا اوپر والے کو مانتا ہے۔ سندیپ مہیشوری صاحب نے کہا ہے کہ سب لوگ اوپر والے کو ہی مانتے ہیں، سب لوگ اوپر والے کو مانتے ہیں اور اوپر والے کے ہی انیک نام ہیں، جیسا کہ میں ہمیشہ بتاتے رہتا ہوں، اللہ، بھگوان، گاڈ، خدا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، کامیابی دینے والا، ناکامی دینے والا۔ خود ہمارے اسلام کے اندر اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، رحمان، رحیم، کریم، جبار، ستار، غفار، متکبر، حی و قیوم، ایسے کئی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، 99 نام سے پڑھ لیے، یاد کر لیے تو ثواب ہے، آپ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے کئی میننگز، ظاہر بات ہے ایک نام کے، جیسے اللہ نام کے بھگوان گاڈ خدا ہے، اسی طرح رحمان نام کے میننگ ہے، رحیم نام کے میننگ ہے، کریم نام کے میننگ ہے، سب اوپر والے کا نام ہے، انیک نام ہے، جو چاہو نام سے پکارو، اوپر والا ہے۔ بہرحال ٹی راجا سنگھ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، اس نے بہت غلط بول دیا، اس کو جو ہے اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہے۔ عدالت نے اس کو بولا ویڈیو مت بنا، اس نے ویڈیو دوبارہ بنایا۔ اس طرح اس کے اوپر جو کئی معاملے ہیں،
اور اس کو سوچنا چاہیے بھائی یہاں پہ سب لوگ مل کے رہ رہے ہیں, ہم بھی مل کے رہیں گے اچھا رہتا. مل کے رہیں گے تو پھر لوگوں کی, جب ہم لوگوں کے کام کریں گے تو لوگ بھی دعا دیں گے, لوگ بھی ہماری مدد کریں گے, ووٹ دیں گے. یہ سوچنا چاہیے. لڑائی جھگڑا دنگے فساد ایسے اس سے کیا ملتا. لیکن بہرحال اس نے کیا, غلط کیا. میں یہی کہوں گا تمام ہمارے جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہو, کسی بھی دھرم کو برا مت بولو. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہے کہ بھائی کس کے بھی خداؤں کو برا مت بولو, کیونکہ اگر کوئی بھی آدمی کس کے بھی خدا کو برا بولے گا, حقیقت میں اللہ کو برا بول رہا, حقیقت میں بھگوان کو برا بول رہا, حقیقت میں گاڈ کو برا بول رہا. کیونکہ جب میں کسی کے بھگوان کو برا بول رہا ہوں تو میں اللہ کو برا بول رہا. اگر کوئی میرے اللہ کو برا بول رہا تو وہ اپنے بھگوان کو برا بول رہا. الٹیمیٹلی کس کو بول رہا, اوپر والے کو بول رہا. تو ہم کو ڈرنا چاہیے اوپر والے سے. بھائی کسی بھی نام سے پکار رہے ہیں لیکن اوپر والے کو پکار رہے ہیں, تو ہم کو سوچ سمجھ کے جو ہے احتیاط سے بات کرنا چاہیے, آپس میں محبت سے رہنا چاہیے. بہرحال دوستو جو بات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. آپ کو بھی اگر کچھ کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. دوستو قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے. لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا, ایسا کیا ہے قرآن شریف میں, ہم کو سوچ سمجھ کے دے کے پڑھنا, اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے, تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں. ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے, اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے, اللہ ہم سے کیا فرما رہا, کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا. آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے, اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے. بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں, چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یو کے میں ہو یا یو ایس اے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو, کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے, میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں. دوسری بات, اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے, اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا نمبر ہے, پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے, یو کے ہے تو یو کے کا نمبر ہے, گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے. کسی سے ہی پڑھ لے, پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے, مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں. آپ کو پڑھنا ہے, آپ ہو یا میں ہو, ضرور پڑھنا چاہیے, ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے, لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی. تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے, اپنے لیے بھی دعا کرے. اللہ سب کو ہدایت دے, آپ ایسے محبت دے, اور قرآن شریف سے عشق دے, سکھا, سمجھا, پڑھا اور عمل کرا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے. اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی, ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے. قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے. اس سے واضح ہے, اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے. چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو. ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے. تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا, تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا. اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے. لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا.
حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زین القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو، وحسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں